अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल में तब्दीली करते हुए तारीख में पहली बार आम इंतखाबात को मरहलेवार करवाने का फैसला किया है। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात 27 जुलाई, महाजरीन की 12 नशिस्तों, मुजफ्फराबाद डिवीजन 2 अगस्त, जबकि पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला कर रखा है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और नून लीग जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुजफ्फराबाद में नून लीग के जलसे से ये बात सामने आई कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब आज भी दिल में वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लिए फिरते हैं। जलसे आम से खिताब हुए उनका कहना था कि मेरा दिल चाहता है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत जाएं तो शहबाज शरीफ को कहूं कि मुझे वजीर आजम बना दें। मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब की तरक्याती कामों के साथ ऑब्सेशन काफ़ी पुरानी है, इतनी पुरानी कि उनकी कोई भी तकरीर उठा लें तो उसमें शाहराएं, पुल, मोटरवेज और बसें ज़रूर शामिल होती हैं। नवाज शरीफ साहब की गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम और आज की तकरीर में काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। मुलाहिजा फरमाइए। मुझे गिलगित, स्कर्दू, बल्तिस्तान के साथ दिल से मोहब्बत है और दिली मोहब्बत है। कश्मीर से, जिसमें मकबूजा कश्मीर भी शामिल है, आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, नवाज शरीफ को बेपनाह प्यार है। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। कि आज कोहाला से जब मैं और मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो दोनों एक ही गाड़ी में हम बैठे हुए थे, कोहाला से लेके तो मुजफ्फराबाद तक ये सड़क तो वही है जिसको मैंने आज से 10 साल पहले देखा था। एक जमाने में इतने शौक से बनाई थी हमने सड़क, था कोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? कि अगर पंजाब में या इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं चलती? यहाँ भी चलनी चाहिए। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाए। अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूंगा। अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है कि मैंने हर 3 महीने के बाद मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, दूसरी जगहों पे मैंने जाना है। मेरा दिल रोता है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों होने दिया। ये मैं नहीं देख सकता कि अपने अवाम के साथ ये हाल हो, मैं नहीं देख सकता इसको। मुजफ्फराबाद जलसे में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ लोग कश्मीर में आकर शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। जिनके अपने सूबे की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिनके अपने सूबे में लोग इलाज के लिए रुल रहे हों वो आज़ाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहाँ से देंगे? जिन सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोगों तक उनका हक कैसे पहुँचाएंगे? जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन साहब ने मरियम नवाज साहिबा के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फॉर्म 47 की पैदावार जमात कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। आज भी पंजाब के लाखों शहरी तिब्बी सहूलियात के लिए कराची का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। काबिज जमात कश्मीरियों के हुकूक की अलमबरदार बनने की कोशिश कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान की तरह कश्मीरी भी फॉर्म 47 की पैदावार जमात को मुस्तरद कर देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा आज पीपल्स पार्टी को बता रही थी कि आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में 40 रोज से फोन नहीं चल रहा। अगर बच्चे घर में बैठे होंगे और उनका 40 दिन से फोन नहीं चल रहा होगा तो वो सोते जागते जलसे या सड़कों पर जाकर गालियां देंगे। आज़ाद कश्मीर में उतने ही साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे जितने पाकिस्तान में होते। ये शायद अच्छी खबर नहीं लेकिन ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं है। बिलावल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आड़े हाथों लेते हुए उनके आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से बॉयकॉट के फैसले पर और बतौर अपोजिशन बुरी कारकर्दगी पर तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत पर नजरसानी करनी चाहिए। हमने 1 माह में अपोजिशन को इकट्ठे कर दिया था, ये 3 साल में अपोजिशन को इकट्ठे नहीं कर सके। The PTI should review, the opposition should review its politics. जो हम opposition में थे हमने तो पहले 30 डेज के अंदर ही अंदर पूरा opposition को इकट्ठा कर दिया। 3 साल हो चुके हैं, अभी opposition एक साथ भी नहीं होता।
अपोजिशन इत्तेहाद को एक पेज पर लाना तो दूर की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपसी इख्तलाफात से पार्टी का शिराजा बिखरा हुआ है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़े, मुख्तलिफ तरजीहात और मुख्तलिफ पावर सेंटर्स पाए जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की फैमिली का बढ़ता हुआ किरदार भी इसी बहस का हिस्सा बन चुका है। कभी अलीमा खान साहिबा की एहतजाजी कॉल पर जमात के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी पार्टी के आदत और ख़ानदान के बयानात में फ़र्क महसूस होता है, और कभी खुद पार्टी रहनुमा ये वजाहत करते दिखाई देते हैं कि सियासी फैसले सिर्फ जमात के अंदर होंगे, ख़ानदान की राय अलग हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि हमने कारकुनान से गालियाँ खाई, चाहते थे मफाहमत से रास्ता निकले, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम नाकाम हो गए। हमने अपने वर्कर की गालियां खाई, हम चाहते थे कि मुफाहिमत से रास्ता निकले, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम नाकाम हुए। हमें ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं आप पार्टी के, साबिक चेयरमैन सेनेट नईर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ ये इसी फैसले से कि ये जो आज़ाद कश्मीर के अब इलेक्शंस 3 फेजेस में होंगे, इसको पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो इस फैसले के हवाले से नहीं? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत पहले ये कहा कि इन इलेक्शन को थोड़ा डिले कर दिया जाए। जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी आज़ाद कश्मीर की वो बड़ी वॉलेटाइल थी। जॉइंट एक्शन कमेटी जो बड़ी एग्रेसिव एहतजाज भी कर रही थी और उसके नतीजे में बहुत सारी जानों का ज़या भी हुआ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से भी और ये जॉइंट एक्शन कमेटी के भी कुछ लोगों का। और चेयरमैन की बिलावल साहब की ये प्रपोज़ल थी कि इसको एग्जामिन किया जाए और इसको थोड़ा डिले किया जाए, लेकिन सिचुएशन जो थी वो उसको जो बदअमनी थी उसके बारे में कॉग्निजेंस लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि इसको बाइफरकेट कर दिया, इसको फेजेस में कर दिया। पीपल्स पार्टी तो हर हाल में इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती थी। 27 जुलाई के लिए भी हम तैयारी में थे, और अगर फेजेस में कर रहे हैं फॉर सर्टन रीज़न्स जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस पर भी इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी, लेकिन ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी निभाए कि इन इलेक्शंस को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और पर्टिकुलरली जो रिज़र्व सीट्स हैं इधर पाकिस्तान में उन पे भी इंश्योर किया जाए कि फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन एक बात, क्योंकि कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन स्पीकर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर साहब ने ये बात ज़रूर की है कि हमारी पार्टी इस फैसले पर खुश नहीं है, इससे धांधली के इम्कानात और बढ़ जाएंगे। इसीलिए तो मैंने अर्ज़ किया ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंश्योर करें। उन्होंने एक नया शेड्यूल दे दिया पोलिंग डे का तीनों डिवीजन्स के लिए, तो इसलिए तो मैंने कहा कि इंश्योर करें कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। इसलिए तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। सेकेंडली, जब हमने कहा इनको डिले किया जाए और जॉइंट एक्शन कमेटीज़ के इशू जो है उसको थ्रू डायलॉग रिजॉल्व किया जाए, और चेयरमैन साहब ने उनको भी पैगाम दिया कि आप गोली और बंदूक से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल हल होते हैं गुफ्त शनीद से। आपके जो इश्यूज़ हैं इस पे कमेटीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, इस पे बैठ के फैसला कर लें। लेकिन उस वक़्त वफाकी वज़रा कहने लगे ये तो आइन में दर्ज है, डिले नहीं हो सकते, आइन को हम वायलेट नहीं कर सकते। तो आज ज़रा मेरा उनसे सवाल है, पूछें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के कि किस प्रोविज़न के तहत उन्होंने ये इलेक्शन आगे लेके गए हैं। मैंने उस वक़्त भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 254 है प्रॉबेबली, कि जिसमें कि अगर एक प्रेस्क्राइब डेट टाइम फ्रेम है फॉर डूइंग अ सर्टन एक्ट, अगर वो एक्ट उस पर नहीं होता और सब्सिक्वेंटली होता तो वो इनवैलिड या वॉइड नहीं होगा। तो अभी भी वही सूरत हाल सामने आ गई। और दूसरी बात ये भी सामने आ गई कि इन्होंने कहा उनके वफाकी वज़रा ने कि जनाब वो वहाँ पे तो सूरत हाल पुरअमन है, चेयरमैन बिलावल वहाँ पे जलसा कर रहे हैं, कोठी पे जलसा करके आ गए हैं। लेकिन आज उनकी बात नेगेट होगी कि इसलिए कि उस रीजन में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इतनी
कंफर्टेबल नहीं है फॉर द कैंडिडेट्स, और उसको फेज़ वाइज किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि बहरहाल इलेक्शन होने चाहिए, होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन ये हमारा रिक्वेस्ट भी है और हम चाहते हैं कि इंश्योर किया जाए कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। और बुखारी साहब, अब ये ज़रा बताइएगा कि नून लीग ने आज चूँकि वहाँ पर एक बड़ा मुजफ्फराबाद में पावर शो किया और मियाँ साहब ने भी खिताब किया, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा भी उनके हमरा थी, उन्होंने भी खिताब किया, और फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा और बड़े पीपल्स पार्टी को बड़े ताने दिए, तनकीद करते हुए वो कहती है कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे, जिनके सूबे में वसाइल की करप्शन जो है वो वसाइल करप्शन की नज़र हो जाते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को क्या वसाइल देंगे। बहुत कुछ उन्होंने ऐलानात भी किए हैं, 10 बसेस, 5000 लैपटॉप्स और काफ़ी कुछ, तो उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स 15 के करीब, तो ये सब ऐलान किया। और साथ साथ वो आपकी जमात से ये भी कह रही हैं कि उनको उन्होंने याद करवाना चाहा, वो कहती हैं कि मैं याद करवाना चाहती हूँ कि हुकूमत आपकी है, जो आप गिले शिकवे वहाँ पर बिलावल साहब कर रहे हैं, तो हुकूमत तो आपकी है। पहली बात ये है कि ये इलेक्शन लॉज बड़े वाज़े हैं कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कोई भी गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर सकती या वो ऑफ़र नहीं कर सकती। लैपटॉप तकसीम करना पे इट इज़ अ पॉलिटिकल ब्राइब, प्रोजेक्ट्स अनाउंस करना इट इज़ अनदर पॉलिटिकल ब्राइब। तो मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी इस स्टेटमेंट का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया और एक प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर जिनकी वफाक में गवर्नमेंट है और उनकी जमात है वफाक में, तो वो ये अनाउंस कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की जाने मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अमल है कि जो उनको मशकूक बना रहा है, तो इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस लेना चाहिए। सेकेंडली उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट थी, कुछ 6-7 माह की गवर्नमेंट थी, जो हम डिलीवर कर सके हमने किया, लेकिन जहाँ पे वहाँ पे पॉलिटिकल इशूज़ क्रॉप अप हुए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे इतनी पावरफुल नहीं भी होती और इतनी कम्पिटेंसी के अलावा उनके दायरा अख्तियार में ये बात होती है कि जो इश्यूज़ रिलेटेड हों टू द फेडरल गवर्नमेंट, उसको फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और उसकी मिसाल है कि जब लास्ट ईयर जॉइंट एक्शन कमेटीज़ ने इशू क्रॉप अप किए और इश्यूज़ रेज़ किए, तो उस पर वफाकी हुकूमत एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर थे, 2 वफाकी वज़रा थे, 2 पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर थे, और उन्होंने इश्यूज़ को रिजॉल्व किया और ऑलमोस्ट मेजर इश्यूज़ जो रिजॉल्व हो गए थे। लेकिन इरिटेटिंग बात थी कि जो वो अबॉलिश करना चाहते थे रिफ्यूजीज़ की सीट्स को, लेकिन उनको शक इस पे था कि उनका मैंडेट चोरी किया जाता है। उनकी स्टेटमेंट जो उनके वफाकी वज़ीर की थी कि 11 सीटें तो हम घर से लेके चलते हैं, तो वो जो आज़ाद कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जिस जमात को मुंतखब करते हैं उसका रिज़ल्ट डिस्टर्ब हो जाता है जब पंजाब में बैठ के चीफ मिनिस्टर इंटरफेयर करे और वफाक में बैठ के प्राइम मिनिस्टर की जमात इंटरफेयर करे, तो फिर उनका जो मौक़िफ़ था कि ये एक धांधली का एक ज़रिया बन जाता है और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने का एक ज़रिया बन जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इश्यूज़ हैं, देखिए इलेक्ट्रिसिटी इशू था वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की डोमेन नहीं थी, जो गंदम की सब्सिडी का इशू था वो वफाकी हुकूमत का इशू है, तो उसको रिज़ॉल्व किया गया। एक इशू जो उनका ये था कि जी कैबिनेट की तादाद कम की जाए, तो दैट वाज रिड्यूस्ड बाय दी BM ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इंश्योर करेंगे कि अगर कोई इश्यूज़ वहाँ पे हैं तो चेयरमैन ने भी कहा कि डायलॉग के ज़रिए, पॉलिटिकल कंसल्टेशन के ज़रिए उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए। राइट, बट बुखारी साहब कुछ फैसलों में वफाक आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। वो कहते हैं जैसे कि मसलन वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब,
وہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ فیصلہ تو ان کا تھا، جو وہاں پر وزیر اعظم ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہر شوز پر آ کر، اور اس فیصلے میں نون لیگ جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہے. ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ پیپلز پارٹی اس میں آگے تھی، تو پھر مخالفت کس بات کی؟ میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب جان نہیں چھڑا سکتے. آپ کو یو انڈرسٹینڈ کہ کشمیر افیئرز کا منسٹر کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. کشمیر افیئرز کا منسٹر کیوں ہے پھر، اگر وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں تو کشمیر افیئرز کا منسٹر اسی لیے رکھا گیا کہ وہ وفاق کی جو سپرمیسی ہے اس کے اوپر ادھر ہوتی ہے. تو یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اگر کالعدم قرار دیا گیا تو کشمیر افیئرز کے منسٹر سوئے ہوئے تھے، یہ ان کی کیبنٹ کے ممبر تھے نا، تو دے آر رسپانسبل. کیونکہ اتنی جو خود مختاری تو ان کے پاس نہیں، کیونکہ ان کے اوپر تو ایک آپ نے وفاقی وزیر بٹھایا ہوا ہے. اب چیف سیکرٹری بھی آپ کا دیا ہوتا ہے اور وفاق کا عمل دخل ہوتا ہے گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کالعدم قرار دیا گیا تو اس کی وفاقی حکومت رسپانسبل ہے، کہ ان کا جو کشمیر افیئرز کا منسٹر ہے ہی از رسپانسبل. رائٹ، بٹ بخاری صاحب یہ فیصلہ تھا پیپلز پارٹی کا، اور آپ کہتے ہیں کہ سپورٹ جو ہے ان کا وزیر وہاں پر ہے کشمیر افیئرز کمیٹی کے، تو ان کی پوری سپورٹ اس کو حاصل تھی، بٹ اسپیئر ہیڈ اس کو پیپلز پارٹی کری تھی اس فیصلے کو. نو ڈیسیژن از دس کہ جب پرتشدد واقعات رونما ہوئے، جب لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. ڈو یو تھنک اٹ از اے پولیٹیکل پارٹی؟ وہ تو رجسٹرڈ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس. وہ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اپنے ایشوز پہ، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ایلیمنٹ جو ملک دشمنی کی بات کرے اور تشدد پہ اتر آئے، تو پھر اس کے لیے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. رائٹ، بخاری صاحب آج میاں نواز شریف صاحب جب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے اور وہ شہباز شریف صاحب سے کہیں گے کہ ان کو کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا جائے. سو لیگلی تو، اینڈ یو ول شیڈ سم لائٹ آن دس، لیگلی تو اٹس ناٹ پاسبل، بٹ پیپلز پارٹی اگر آزاد کشمیر میں الیکشن جیت جاتی ہے تو کیا وہ نواز شریف صاحب کی اس خواہش پوری کرنے میں کوئی مدد جو ہے وہ کرے گی؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی خواہش تو پوری ان کی جماعت ہی کر سکے گی، لیکن پہلی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ آیا وہ رجسٹرڈ ہیں ایز اے ووٹر آزاد کشمیر میں، یا وہ ریفیوجیز کی جو ووٹر لسٹ ہے اس میں ان کا نام شامل ہے. اور اس خواہش کا اظہار انہوں نے بڑا بیلیٹڈ سٹیج پہ کیا. اس کا اظہار تو وہ پہلے کرتے جب نومینیشن پیپر فائل ہو کے ہوتے اور پھر وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوتے. لیگل ایشو تو یہ ہے. باقی مطلب اب پاکستان کا پرائم منسٹر رہنے کے بعد اور پھر جس طرح وہ پچھلے 2.5 سال سے ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یا پرفارمنس ہے، اب خواہش آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر پہ آ گئی ہے. تو میرا خیال ہے نون لیگ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور نون لیگ ہی ان کو ریلیف دے سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں اگر ان کے پاس میجورٹی ہو تو تب وہ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی میں آئے گی تو انشاءاللہ اس کا اپنا پرائم منسٹر ہوگا. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پرائم منسٹر ادھر الیکٹ کروائے گی. سو پرائم منسٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے ہوں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے، بخاری صاحب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ بلاول بھٹو صاحب جو وہاں پر آزاد کشمیر میں انتخابی مہم میں جو گفتگو کر رہے، انہوں نے کہا نفرت کی نہیں بلکہ ایک قومی لیڈر کے طور پہ ان کو گفتگو کرنی چاہیے. وہ بے شک وزیر دفاع کے استعفے کا مطالبہ کریں، لیکن گفتگو جو ہے وہ مناسب کریں. اس پر آپ کیسے رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ اور انہوں نے کہا کہ کسی کو لات مار کر نکالنا ہماری پارٹی کی رواج نہیں. ان فیکٹ اس میں پرابیبلی یو مسٹ انڈرسٹینڈ دس کہ وہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کک ہم آؤٹ. تو وہ ککنگ آؤٹ آف دی کیبنٹ مطلب تھرو ہم آؤٹ آف دی کیبنٹ، لیکن وہ انہوں نے اردو میں کہا لات مار کے باہر نکال دو. بہرحال چیئرمین نے یہ کہا یا تو ایکنالج کریں ان کی اسٹیٹمنٹ کو، یا تو انڈورس کریں، یا تو اس کی اسٹیٹمنٹ کو ایکسیپٹ کریں، تو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ یہ جو موقف تھا خواجہ آصف صاحب کا
یہ پوری PMLN کا موقف تھا, یہ پوری کیبنٹ کا موقف تھا, تاکہ اس پہ کشمیر کے عوام اپنا رد عمل دے سکیں. اگر آپ کا یہ موقف نہیں تھا تو پھر آپ ان کو نکال دیں وزارت سے, تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ ان کا انڈیویجول تھا. لیکن اس بارے میں نہ تو پرائم منسٹر صاحب سے کوئی وضاحت آئی اور نہ ہی خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کوئی وضاحت آئی. باقی رہا گفتگو. بخاری صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ووٹ کے لیے کر رہے ہیں, صرف انتخابات کے لیے کر رہے ہیں, یہ انتخابی سیاست کا حصہ ہے. دیکھیں سیاست میں تو گفتگو ہوتی ہے, اور آپ لیورمنٹ کرتے ہیں لیپ ٹاپ دے کے, دیٹ از ناٹ اے پولیٹیکل برائب. ہم تو ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایشوز کو ریزالو کریں گے. اور آپ کو یہ علم ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی پرانی اور بڑی ڈیپ کمٹمنٹ ہے کشمیر کے عوام سے. ان کے آزادی کے لیے جو موقف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لیا, جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لیا, اور جو آج چیئرمین بلاول لے رہے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور یہ ابھی بھی ڈسپیوٹڈ ہے. جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہ جبراً ہندوستان نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, اور ہندوستان ہی خود یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا. جواہر لال نہرو پرائم منسٹر آف انڈیا, انہوں نے اپروچ کیا تھا 1947 اور 48 میں ٹو یونائٹڈ نیشنز, اور وہ پلیبیسائٹ کا ایشو ابھی بھی وہاں پینڈنگ پڑا ہے. تو پیپلز پارٹی تو نیشنلی اور انٹرنیشنلی کشمیر ایشو میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. رائٹ. آخری سوال بخاری صاحب, گزشتہ روز بلاول بھٹو صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو اس وقت سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے میٹنگ ہوئی, جس میں مولانا صاحب بھی موجود تھے, بلاول صاحب بھی موجود تھے, شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. یہ ضرور بتائیے گا, بلاول صاحب نے اس میٹنگ میں بہرحال ریزسٹ کیا تھا کیونکہ سابق آرمی چیف ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو واپس لینے کا انسسٹ کر رہے تھے. اس سے کیا اخذ کیا جائے بخاری صاحب کہ یہ جو پوری ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو تھی یہ غیر جمہوری قوتوں کی سپورٹ سے لائی گئی تھی؟ قطعاً یہ بات نہیں ہے. دیکھو کسی کو پاکستان پیپلز پارٹی بائی فورس کسی کو اقتدار سے باہر نہیں نکالنا چاہتی, کیونکہ پاکستان میں یہ رواج رہا ہے. وزرائے اعظم کو نکالا جاتا رہا بائی فورس, بائی کورسو میجرز. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ چینج آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن ہو. کانسٹیٹیوشن میں جب پروویژن موجود ہے کہ ایک شخص جو پرائم منسٹر ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اپنی میجورٹی لوز کر جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا. اگر کسی کی خواہش ہے کسی پرائم منسٹر کو ریموو کرنا ہے تو جو آئینی طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے تاکہ اس کو ریموو کیا جا سکے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھتی کہ ان کے پاس اسٹرینتھ ہے نیشنل اسمبلی میں, وہ ان کے پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ان کے پاس تعداد پوری ہے, تو اس لیے ان کو ریموو کرنا ان کا آئینی حق بنتا تھا. بٹ بخاری صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, سابق آرمی چیف اس وقت یہ کیوں پھر انسسٹ کر رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو, اور پھر ان سے کیوں میٹنگز یہ ہماری جمہوری پارٹیز جو ہیں وہ کر رہی تھیں؟ آبویسلی یہ آپ سمجھیں, یہ میرے نالج میں نہیں, ابھی جو چیئرمین نے بلاول کی تو اس کے بارے میں تو میں وضاحت نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس میں انڈر دی کانسٹیٹیوشن کسی پرائم منسٹر کو ہٹانے کا طریقہ وہاں پہ درج ہے, اور پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھتی بھی ہیں. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک سٹیج پہ کاکڑ صاحب جب آرمی چیف تھے تو اس وقت بھی کیا صورتحال تھی. اس ملک کی سیاست میں اس قسم کا عمل دخل تو رہتا ہے, لیکن چیئرمین نے بالکل کہا کہ ہم آئین اور قانون کے تحت عمران خان کی گورنمنٹ کو ریموو کریں گے. رائٹ, بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمیں پروگرام میں جوائن کریں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب. کنور دلشاد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کنور صاحب, گفتگو کا آغاز اسی حوالے سے, آج آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل صاحب نے اعلان کیا کہ یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ 3 فیزز میں ہوں گے. 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں, اگست 2 کو, 2 اگست کو ہوں گے, اور پھر 10 اگست کو ہوں گے. یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی پریسیڈنٹ رہا ہے, کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں تو سٹیجز میں, فیزز میں ہمیں الیکشنز پورے سال نظر آتے ہیں, لیکن پاکستان میں یہ پہلی بار ہونے جا رہے ہیں یا کوئی روایت موجود ہے؟ دیکھیں, آزاد کشمیر جو ہے نا جغرافیائی طور پر 4,500 مربع امیر کا ایک چھوٹا سا خطہ ہے.
جی لیکن ظاہر ہے وہاں کے حالات کے مطابق انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اپنا ٹھیک ہے کہ حالات کہ وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے اور پبلک کے اندر بھی اوپینین جو ہے وہ اتنے جاری پہ سیلاب بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اگر وہ مرحلہ وار انتخابات کروائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہم نے کروائے تھے 2000 میں، وہ بھی ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کروائے تھے اور تقریباً 4-5 جو ہے مہینے کا وقفہ بیچ میں آ گیا تھا۔ بٹ یہ آزاد کشمیر کی الیکشن ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی نظر بات نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا تو ہم نے زیادہ رکھا ہوا ہے، لیکن میں نے آج اس کی ساری تاریخ پڑھی ہے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ چھوٹا سا خطہ ہے، 3 ضلع ہیں، 3 ضلع بھی نہیں 2.5 ضلع ہیں اور 4,500 مربع میل کا علاقہ ہے۔ اور گلگت بلتستان جس کا آپ کا جو تعلق ہے وہ بہت بڑا علاقہ ہے، وہ ہے کوئی 26,500 مربع میل، وہ تو ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے وہ گلگت بلتستان کو۔ لیکن بہرحال اس کا ٹھیک ہے کہ چیف الیکشن کمیشن صاحب نے فیز کیا ہے، فیز وائز، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، کروا لے۔ لیکن ہماری خبر یہ آ رہی ہے کہ اندرون خانہ طور پر جو ان کی نام جو ہے پارٹی بین ہو گئی ہے ایکشن کمیٹی، ان کے ساتھ جو بیہائنڈ دی کرٹن جو گفتگو چل رہی ہے اس میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ الیکشن جو ہے یہ سیلاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فار دی ٹائم بھی مؤخر کرتے ہیں۔ یہ اندرون خانہ باقاعدہ مذاکرات چل رہے ہیں اور اس میں ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جو بڑی اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تقریباً 2-4-6 مہینے ملتوی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے سیلاب کا معاملہ رکھا جائے گا۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ بات وہ نہیں کریں گے، اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ اس طرح لہٰذا یہ کریں گے کہ سیلاب کا مسئلہ پیدا کرے گا۔ اب یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اگر مرحلہ وار انتخابات کروائے ہیں تو ممکن ہے بعض سیاسی جماعتیں اس کو تسلیم نہ کریں، یہ نقصان پہنچے گا پیپلز پارٹی کو۔ جو بلاول زرداری صاحب جو بڑے جلسے کر رہے ہیں ان کے کاز کو اور مشن کو نقصان پہنچے گا، اور نواز شریف جو آج آخری لمحے میں وہاں تشریف لے گئے ہیں اور پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھا انہوں نے، تو وہ جو ہے اس پر وہ ہے ان کی جو خواہش ہوگی کہ 3 مرحلے میں ہو جائے، لیکن پیپلز پارٹی کے معاملے میں یہ ان کو سوٹ نہیں کرے گا اور یہ الیکشن جو ہے ملتوی ہو جائیں گے اس چکروں میں آ کر۔ سیلاب کا ایک کے باعث جو ہے وہ اس نقطے کو بیسس بنا کے جو ہے وہ الیکشنز ملتوی ہو سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں؟ یس، یہ سارے معاملات ہیں کہ یہ جو مرحلہ وار جو انتخابات کروانے کا جو شیڈول دیا ہے تو یہ بلاول زرداری کو سوٹ نہیں کرتا، یہ سوٹ کرتا ہے نواز شریف صاحب کو۔ تو یہ اس لحاظ سے نظر یہ آ رہا ہے کہ فی الحال یہ انتخابات جو ہے ملتوی ہونے کی طرف راستہ دکھایا جا رہا ہے اور یہ انتخابات ملتوی ہو جائیں گی۔ اندرونی طور پر بڑی مذاکرات چل رہے ہیں اور جو یہ ایکشن کمیٹی ہے فی الحال تو اس کو قرار دے دیا گیا، ان کے اندر کے چند جو بڑے سیاستدان ہیں یا ورکرز ہیں یا لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 12 سیٹیں ہیں، 12 سیٹیں جو ہیں مہاجرین کے بارے میں جس پر بڑا کنٹروورشل بحث چھڑ گئی ہے، اس کو کہا ہے کہ 12 کی بجائے 4 سیٹیں کر دیں۔ 4 سیٹوں پر جو ہے یہ ایکشن کمیٹی کی جو اندرون خانہ جو لیڈران کرام ہیں ان کے، وہ اس پر معاملہ طے ہو رہا ہے 4 سیٹیں، تو 4 سیٹیں دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ وہ ان کا مطالبہ 4 تھے، ہم نے جو 6 کا مطالبہ، ہم نے 6 کو تجویز پیش کی تھی، تمام چینلوں پر انٹرویو دیے، کالم لکھے، ہم نے کہا بھی 6 کرتے 12 کی بجائے۔ اب وہ 6 کی بجائے وہ 4 پر جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے اندرون خانہ۔ ابھی اس میں کوئی مستند خبر تو نہیں ہے لیکن اندرونی طور پر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو یہ تو بڑا ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے۔ 3 ڈویژنز میں جب مرحلہ وار الیکشنز ہوں گے تو اس کے ریزلٹس پھر کس طرح سے آئیں گے؟ سب سے بڑی بات میں عرض کروں آپ سے کہ پاکستان کا جو الیکشن کا دستور تھا 98 تک، اس میں یہ تھا کہ 2 الیکشن ہوتے تھے، قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا، فرق ہوتا تھا 6 دن کا، 5 دن کا، 3 دن کا۔ جس طرح کہ ہمارا پہلا جو الیکشن ہوا 7 دسمبر کو الیکشن ہوا قومی اسمبلی کا ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان میں، اور پھر 15 دسمبر کو نہیں 16 دسمبر کو وہ الیکشن ہوئے صوبائی اسمبلی کے۔ لیکن بعد میں جو ہمارا سسٹم تھا وہ 3 دن کا فرق ہوتا تھا، لیکن جب یہ 97 میں جب الیکشن ہوا، نواز شریف صاحب بن گئے، دوسری مرتبہ جب پرائم منسٹر آئے تھے، تو سردار فاروق لغاری نے 1 دن انتخابات کروانے کا آرڈر جاری کر دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراض بھی کیا تھا، لیکن بہرحال
वो फैसला दुरुस्त था सरदार फारूक लगारी का एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक दिन इलेक्शन का। अब उसमें होता है रिजल्ट का असर नहीं पड़ता। सरदार फारूक लगारी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो कौमी असम्बली के इलेक्शन का रिजल्ट सूबाई असम्बली में पड़ता है, तो एक दिन इंतखाबात करवाएं ताकि उस पर एक असर न पड़े। तो यहाँ तो असर पड़ेगा। यहाँ पूंछ में जिले में तो डेट तो 10 अगस्त रखी है, इसके बाद रावलकोट की है, इसके बाद जफराबाद की 27 जुलाई है, उसका तो रिजल्ट पड़ेगा ना बाकी जिलों पर। तो ये असूली तौर पर ये दुरुस्त नहीं है फैसला ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का। और आप समझते हैं कि इससे फर्क भी पड़ेगा डिफरेंट डिविजन्स पे? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए वो समझेंगे जो मुजफ्फराबाद में कामयाब हो गए हैं, हाँ। उसका असर पड़ेगा पूंछ में, पूंछ का असर पड़ेगा रावलकोट में। तो ये रिजल्ट पे तो मुतासर हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्टियों को तो फायदा किसी को पहुंचेगा, किसी को नुकसान पहुंचेगा। ये फैसला ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त नहीं है। और आप समझते हैं कि ये रिविजिट होना चाहिए, ये केओस की तरफ भी लीड कर सकता है? इस पर बकायदा ये हमारी जो सियासी पार्टियां जो हैं उनका फर्ज बनता है कि इस पर फैसला करें। तमाम सियासी पार्टियां जो उसमें इलेक्शन हिस्सा ले रही, ऑल स्टेक होल्डर्स, वो ये कहें कि जनाब हमें ये मामला जो है इस रिजल्ट का असर पड़ेगा, लाजमी 100% रिजल्ट का असर पड़ेगा। जब पाकिस्तान के इलेक्शन एक दिन में होते हैं तो इसलिए आके सूबाई असम्बली में उसका असर पड़ता है। उस असर को खत्म करने के लिए सरदार फारूक लगारी ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, जो सदर पाकिस्तान थे, तो उन्होंने ये कहा एक दिन इलेक्शन होगा। वो बड़ा सही फैसला था। इसी तरह ये 3 मरहलावार इलेक्शन होंगे, इससे जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा करार दिए जाएंगे। ये दुरुस्त साबित नहीं होगा और इंडिया इसको बड़ा गलत इस्तेमाल करेगा। आपने अभी जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से बोला, उस पर ज़रा मजीद रोशनी डालिएगा कि आप कहते हैं पीपल्स पार्टी को इस मरहलेवार इलेक्शंस के निकात से नुकसान पहुंचेगा और नून लीग कैसे फ़ायदे में रहेगी? क्योंकि अब तक की जो वहाँ की फ़िज़ा है वो तो वफाक से बड़ी नाला नज़र आती है कि जिस किस्म के इकदाम हुए हैं तो वो तो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और फिर जो आपको धरने की सूरत हाल का वहाँ पर अंदाज़ा अच्छी तरह है। सो पीपल्स पार्टी तो अपेरेंटली जिस तरह कहा जा रहा था कि वो बहुत गेन करने वाली पोजीशन में थी। पीपल्स पार्टी ने बहुत कैंपेन चलाई है। बिलावल जरदारी को जाता है क्रेडिट, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और उनके जहाँ, लेकिन एक बात मैं आज से अर्ज करूँ, ये जो जलसे आप देख रही ना, ये सारे मार्की के जलसे हैं। मार्की में नहीं, शादी ब्याह में इकट्ठे हो जाते हैं, मार्की बना लेते हैं। ये वो मामला है, कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं है। पब्लिक ऐसे नहीं करते। अगर पब्लिक के जलसे देखने हो तो जमात इस्लामी के देखें, अपने हाफिज नईम के देखें और मौलाना फजल रहमान के देखें कि कितने हजारों की तादाद में लोग गलियों में खड़े होते हैं। तो ये तो मार्की में बैठ के जलसे कर रहे हैं, जो अपने बिलावल जरदारी हो या नवाज शरीफ साहब हो, तो जैसे मार्केट में खड़े हो गए हैं और बड़े कुछ ऐलानात किए जा रहे हैं। कंवर साहब ये भी जरा इस पे बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन से कबल इंतखाबी मुहिम में 2 वज़रा के वहाँ पर जाके गुफ्तगू ऐलानात के हवाले से या पॉलिटिकली वो ब्राइब करना या ल्योर करने के हवाले से पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। यही कुछ जो है वो आज नून लीग ने जब वहाँ पर एक सियासी पावर शो किया तो मरियम साहिबा जो कि वज़ीर आला है एक सूबे की, उनकी जानिब से 10 बसेस, 15 क्लिनिक ऑन व्हील्स, 5000 लैपटॉप्स, ये तमाम ऐलानात जो है, क्या वो ECP के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है? ये सबसे बड़ी अहम बात ये है, और मैंने भी आपको ट्वीट किया है इसके ऊपर। तो हमने भी ये कहा है कि ये जो चीफ इलेक्शन ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के, ये उनका फर्ज बनता है कि वो वजाहत करें कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है। उनका कोड ऑफ कंडक्ट पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट का जो सेक्शन है 232 से लेकर 234 तक, उसकी खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। अब हमें ये नहीं मालूम कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, लेकिन ज़हरन बातिन नज़र में ख्वाह वो जिक्र कोड ऑफ कंडक्ट पे हो या ना हो, कि मरीम नवाज साहिबा का एज ए वजीर आला पंजाब वहाँ जाके जलसे में पैकेज देना, ये इखलाकी तौर पर भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। और ये सियासी रिश्वत, आप समझते हैं कि सियासी रिश्वत के तौर पे देखा जाएगा? ये इसको हर तरह से देखा जाएगा, इसमें करप्ट प्रैक्टिस भी देखी जाएगी। देखो ठीक है कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट में इसका जिक्र नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप अपने इलाके के ऊपर बनते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन सियासी तौर पर, इंतखाबी तौर पर इस तरह के ऐलानात करना वो दुरुस्त नहीं है। ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन पे हर्फ आ जाएगा कि वो इसके बारे में भी एक्शन ले सकते हैं कि आपने इस तरीके से आपने तमाम पैकेज दे दिया, 3-3 हम
پورا پنجاب دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو پنجاب بنا دیں گے. پنجاب کو کیا بنا دیں گے؟ پنجاب میں سارا اشتہارات بازی ہے اور کیا وہاں ہے. لیکن سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے نظر یہ آ رہا تھا یہ ان کا خطاب کرنا وہ درست نہیں ہے. لیکن ان کے وکلاء نے شاید رائے دی ہوگی کہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن کوڈ آف کنڈکٹ کے علاوہ بھی ایک اخلاقی طور پہ بھی ہوتا ہے، ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، ان آفیشیل بھی ضابطہ اخلاق ہوتا ہے. اس کے مطابق مریم نواز صاحبہ کا بیان درست نہیں ہے. رائٹ. اور آخری سوال جو آپ نے بھی ذکر کیا تھا، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا ہے. وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی اس بات کا اظہار کریں گے. کیا وہ کنور صاحب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بن سکتے ہیں میاں صاحب؟ نواز شریف پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں 6 فروری 2024 سے. الیکشن سے 2 دن پہلے انہوں نے 1.5 ارب کے اخبارات میں اشتہار دیے، آپ کو دیکھے ہوں گے، فل پیج پر سارے اخبار میں 50 پہ چوتھی بار وزیر اعظم اشتہارات آئے، 50 پیجز کی. وہ 1 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا. اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں. تو میں تھا گورنمنٹ میں، پنجاب گورنمنٹ میں، تو میں نے چیف الیکشن کمشنر کو میسج بھیجا کہ جناب الیکشن تو 8 فروری کو ہو رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب تو بن گئے ہیں 6 فروری کو، تو پھر الیکشن نہ کروائیں، وہ تو ہو گیا فیصلہ، ختم کریں، بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ ایکشن لیں. تو آگے سے آپ کو جواب کیا ملا؟ کوئی بھی جواب تو نہیں دیا. میں جواب ظاہر ہے پرابلم پیش تو ہوتی تو میں تو سب جگہ بھیج دیا تھا. میں نے جہاں سے ہمارے دوست احباب تھے، میں نے تو مقدرہ اعلیٰ اتھارٹی کو بھیجوا دیا تھا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. یہ 6 فروری کو الیکشن تو پہلے اعلان کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس کا اثر بھی ہوا. اب یہ بھی اس نے کہا کہ میں اگر 2/3 میجارٹی نہیں ملے گی تو میں اقتدار میں نہیں آؤں گا. تمہیں اقتدار تو ملا بھی نہیں ہے، 2/3 میجارٹی کا حاصل تم لے رہے. تو ان کی عادت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. بٹ لیگلی اسپیکنگ کنور صاحب، لیگلی اسپیکنگ کیا وہ واقعی نہیں بن سکتے یا بن سکتے ہیں؟ نہیں، خواب پورا کرنا چاہتے ہوں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بائی الیکشن لڑیں، کسی سیٹ کو خالی کروائیں، اس میں بائی الیکشن لڑیں. چونکہ ہے تو کشمیری، تو یہ اپنے یہاں ایک اور بڑا آسان طریقہ ہے، وہ جموں اپنا سری نگر کی لے لیں، اپنی یہاں سے ووٹر لسٹ میں نام کروائیں اور حاضر سیٹ پہ آ جائیں، تو بس اس کے بعد پرائم منسٹر بن جائیں. خواہش پوری ہو جائے گی جو ان کا خواب ہے پرانا. رائٹ. کنور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اور ناظرین، پروگرام میں ہمیں جوائن کریں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. علی صاحب، سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز بلاول بھٹو صاحب نے گزشتہ روز ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی سیاست کو ریویو کرنا ہوگا. فائنانس کمیٹی ہو جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہے اس میں آپ لوگ نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے الیکشنز میں آپ لوگ میدان سے باہر نکل آئے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اس کا بوائیکاٹ کر دیا گیا. سو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مسلسل جو میدان چھوڑنے کی جو موو ہے اس کو بلاول صاحب شدید اس پہ تنقید کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ میدان خالی چھوڑ کر آپ کس کو سب سے زیادہ فائدہ دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آپ کا جی بہت بہت شکریہ. میں ابتدا اس سے کروں گا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الیس للانسان الا ما سعی. There is nothing for you but that for which you strive for. آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن صرف وہ جو آپ محنت کرتے ہیں. تو ایک جگہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو وہ بے شک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بتا دیا کہ آپ جو محنت کریں گے تو آپ کو ملے گا. تو اس حوالے سے جو بلاول صاحب نے بات کی ہے، میں تو ایک عرصے سے اپنی پارٹی میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں، اور خان صاحب جب جیل میں بھی نہیں تھے اور اس زمانے میں بھی میں یہ بات کرتا تھا. اور سب سے بڑی مثال آپ کا یہ بھائی یہ ناچیز خود ہے. میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں خاک ہوں، لیکن اللہ نے اس میں اس رات ایک برکت ڈالی کہ ایک اپنے ایک خاکی کو، ایک بندے کو اللہ نے کھڑا کیا. 9 اپریل کی رات جب پورا نظام ہمارے خلاف تھا، زمینی خدا ہمارے خلاف تھے، آج جو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، بڑی بڑی تقاریر ہو رہی ہیں، اس وقت ان کو نہ آئین یاد تھا، نہ جمہور یاد تھا، نہ پارلیمنٹری ساورنٹی یاد تھی، نہ اسٹیبلشمنٹ کا روایتی رول یاد تھا، نہ ان کو یہ یاد تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیرکس میں ہونا ہے. اس وقت ان کو عمران خان کو اتارنا ہی بس ان کی زندگی کا نصب العین تھا. اور آپ سمجھ گئے ہوں کہ میرا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے. تو اس رات جب یہ بندہ اللہ نے کھڑا کیا، اس کے اگلے دن ریزسٹنس کھڑی ہو گئی، لاکھوں لوگ نکل آئے. اور اس کے بعد خان صاحب پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپوزیشن کرنی ہے.
جس رات میری سپیچ ہونی تھی اس کی دوپہر یعنی کہ چند گھنٹے پہلے پارلیمنٹری پارٹی سے محترم خان صاحب نے جب آخری الوداعی تقریر کی پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپوزیشن کرنی ہے۔ رات کو جب سپیچ ہوئی اس کے 24 گھنٹے بعد دنیا نکلی، اس کے بعد جو ایک پالیسی بنی اور اس کے بعد ہماری تحریک بھی کھڑی ہوئی، اور خان صاحب نے پھر فیصلہ کیا یا ان کو کسی نے مشورہ دیا جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے ساتھ وہ نہیں ہیں جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اسمبلیوں سے نکلو یا باہر نکلو فلانا، وہ اس وجہ سے اس پہ بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ تھا نکلنا یا نہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سٹینڈ لیا گیا، قوم نکلی تو ایک تحریک کھڑی ہو گئی۔ تو میں نے پارٹی کو مشورہ دیا کہ نہ آپ JCP سے نکلیں، نہ پارلیمنٹری کمیٹیوں سے نکلیں، نہ آپ کسی چیز کا بائیک آؤٹ کریں، اور کشمیر کے الیکشن پہ میں نے بالکل کلیئر موقف پارٹی کو دیا ہے۔ باقی پارٹی کے ہم کارکن ہیں، جو اس کا فیصلہ ہوگا، میں نے موقف یہ دیا ہوا ہے کہ لوگ کشمیر میں میاں صاحب کی جماعت سے، زرداری صاحب کی جماعت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے نہ لائیں، اور وہ جو آواز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہمارے کشمیری بھائی اور بہن وہاں زمین پہ گراؤنڈ پہ لگا رہے ہیں، ہمارے لوگ ان کے موقف کو اسمبلیوں میں لے جائیں اور کشمیریوں کے فیصلے پارلیمنٹ میں ان کے اصل نمائندوں کے طور پہ وہاں پہ کریں، جینوئن ووٹ سارا ہمیں پڑ جاتا۔ اب مجھے ایک امید ہے کہ یہ جو سنا ہے کہ کوئی معاہدہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو بھائی ہمارے ان کے اور حکومت کے بیچ میں کوئی جو بھی معاہدہ ہے، مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتہ، لیکن سنا ہے کچھ بات چل رہی ہے۔ اگر الیکشن تھوڑا سا پوسٹ پون ہو کے موقع ملتا ہے، میں اپنی جماعت کو پھر کہوں گا بائیک آؤٹ نہ کیجئے، یہ عمران خان کی امانت ہے کشمیری ووٹ۔ جس طرح 2024 کے الیکشن میں پورے پاکستان نے فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان کشمیر سے لے کے گلگت تک، کراچی سے لے کے وہ خیبر تک پورا عمران خان کے ساتھ ہے، اگر ہم کشمیر میں الیکشن میں اترتے یا اب بھی اتریں، پورا کشمیر راولہ کوٹ سے لے کے باغ تک اور مظفر آباد سے لے کے عباس پور جو انڈیا بارڈر ہے اور کوریٹا تک اور سینسا تک، پورا کا پورا میرپور، سب یہ ایک فیصلہ کرے گا کہ کشمیر پورا عمران خان کے ساتھ ہے۔ سو اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کو جو ہے یہ انسسٹ کریں گے، ان کی اپنی پارٹی سے یہ شیئر کریں گے کہ ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا علی صاحب کہ 3 فیزز میں ہوگا یہ الیکشن۔ پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی ہے کور کمیٹی میں نے یہ موقف بطور احتجاج دیا ہے، پارلیمنٹری پارٹی کو بھی میں نے بطور احتجاج، اور پولیٹیکل کمیٹی میں اس وقت نہیں ہوں، خان صاحب نے تو ڈالا تھا لیکن پھر کسی نے اپنی کوئی من پسند کمیٹی بنا لی، چلیں جس نے بھی بنائی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، چونکہ وہاں نہیں ہوں، ان 2 فورمز پہ میں نے موقف دیا ہے۔ اور کھل کے اب میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ عمران خان جیل میں 1000 دنوں سے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو عمران خان کے نام پہ جو لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، ان کو تو ہم کیش کریں، پرامن احتجاج کا بھی موقع ضائع نہ کریں اور الیکشن کا بھی موقع ضائع نہ کریں۔ لوگ تنگ ہیں اس نظام سے، وہ چاہتے ہیں کہیں کوئی ڈبہ رکھے جہاں ہم ووٹ ڈالیں اس نظام کے خلاف، ہم کو ان سے وہ موقع نہیں چھیننا چاہیے۔ اور آپ جس طریقے کا تھوڑا سا ڈیلے آتا ہے، جی قطع کلامی کی معافی، لیکن جس 2022 کا بھی آپ حوالہ دے رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں نکلے تھے، اب بھی یقینی طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ سپورٹ موجود ہے، لیکن آپ کا جو کارکن ہے، جو سپورٹر ہے، وہ بڑا متنفر ہو گیا ہے، وہ نالا نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کہ اب تک وہ کچھ کر نہیں سکے ہیں۔ اور ابھی آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں، آپ ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، وہ دیگر جو ہے وہ اسی پوائنٹ آف ویو کے ہیں کہ فورمز جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ کیا جو چند آوازیں جو پرہیپس آپ کنفرم کریں گے، آپ کی پارٹی میں مائنورٹی آواز کو اتنی ویٹیج دی جا رہی ہے، اور فیصلہ کر کون رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جب JCP کی بات ہوئی، آپ کو شاید علم نہ ہو، پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز ہوا کرتی تھی، اس کا میں حکومت میں بھی اس کا ممبر تھا بطور وزیر، خان صاحب نے ڈالا تھا اس میں۔ یہ جب الیکشن ہوا تو پھر بھی اس پارلیمنٹری کمیٹی فار اپوائنٹمنٹ آف ججز کا میں ممبر تھا، لیکن جب یہ JCP انہوں نے بنائی ہے تو انہوں نے کچھ اور لوگ اس میں ڈالے۔ ٹھیک ہے، میں ان کو پسند نہیں ہوں گا کیونکہ میں سچ بات کرتا ہوں، سٹینڈ لیتا ہوں، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوا کہ جب یہ ڈسکشن ہوئی ہے تو کچھ چیزیں اب کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ علی ظفر صاحب اڈیالہ جیل کے اندر تھے، اور علی ظفر صاحب کے بقول، بے شک آپ اس پروگرام کے بعد ان کو لے لیں، کہ خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ JCP کا بوائے کاٹ ہوا ہے، وہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ آنریبل ججز، جو سٹینڈ والے ججز ہیں، ان کی سپورٹ ہو، اور جو غلط قسم کے لوگ اوپر آ رہے ہیں ان کی مخالفت ہو۔ بے شک وہ ظاہر ہے ہمارے پاس ووٹ کم ہوگا، لیکن آن ریکارڈ تو کوئی چیز آئے نا۔ اگر کوئی شخص میرٹ پہ نہیں ہے، اس کی کوئی مخالفت تو اندر ہو، اور اگر کوئی شخص میرٹ پہ ہے اس کی سپورٹ تو ہو۔ تو اگر یہ بات ہے کہ خان صاحب نے
JCP کے بوائیکاٹ کی بجائے اس میں شامل ہونے کا کہا تھا کہ آپ شامل ہوں اور وہاں پہ سچے صحیح لوگوں کو سپورٹ کریں. تو میں پھر حیران ہوں کہ یہ بوائیکاٹ کیوں ہوا. میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں, اور علی ظفر صاحب نے صحیح بات کی ہے, ان کو بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ہم دیکھیں جماعت کے پھر بھی پابند ہوتے ہیں, وہ ذمہ دار آدمی علی ظفر, انہوں نے پھر بھی بوائیکاٹ کر دیا. لیکن اب دیکھیں اگر وہ اندر ہوتے تو وہ اپنا موقف, اور گوہر صاحب وہ اپنا موقف دیتے. بہرحال میں اپنی جماعت کو یہ کہوں گا, یس وی نیڈ اے سیریس ری تھنکنگ. ہر فورم پہ ہمارا بندہ ہونا چاہیے, چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو, اور وہ حق بات کرتا رہے. ایک بندہ بھی میٹر کرتا ہے. ایون ون مین میکس اے ڈفرنس. کہ ایک فورم پہ 50 بندہ بیٹھا ہو اور ایک بندہ ہو جو سچ بات کر رہا ہو, تو کم از کم وہ ایک شمع جلتی رہتی ہے. اس رات 9 اپریل کی رات 172 یا 174 ایک سائٹ پہ تھے, ایک شخص ایک سائٹ پہ تھا جو ترجمان تھا پورے پاکستان کا, اور عمران خان کا ورکر تھا تحریک انصاف کا. ایک شخص اگر وہاں ہوتا اور وہ بات کرتا, وہ دیٹ میکس اے ڈفرنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیشہ ہماری بات سنی ہے, ہمیشہ ہمیں انہوں نے, ہم لوگوں کو انہوں نے اتنی سپیس دی کہ اتنا بڑا لیڈر ہوتے ہوئے انہوں نے تنقید بھی برداشت کی, اور بہت سی چیزیں ہم نے فیصلے چینج کروائے. یہ لوگوں کو کیا پتا جو ابھی 9 مئی کے بعد آئے ہیں, انہوں نے آزاد فضا میں تو خان کے ساتھ کام ہی نہیں کیا. 2013 میں جب صدارتی الیکشن تھا, پارٹی کی سینئر قیادت فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم نے صدارتی الیکشن کا بوائیکاٹ کرنا ہے. میں نیا MNA تھا, ینگ. خان صاحب مجھے بہت کم جانتے تھے اس زمانے میں. میں اوپر آیا, G6 میں ہمارا آفس تھا, یہ بڑی تاریخی بات ہے. میں بیٹھا, میں نے دیکھا تمام سینئر قیادت کہہ رہی ہے بوائیکاٹ کریں. میں نے ہاتھ اٹھایا, خان صاحب نے کہا بولو. میں کہا سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی. آپ کو یاد ہوگا خورشید شاہ صاحب اس زمانے میں اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے. میں کہا سر پیپل پارٹی برائے نام اپوزیشن ہے, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ہمارے بندے 30-35 سے بے شک ہم ہار جائیں گے الیکشن, لیکن قوم کو پتہ لگ جائے گا جنون اپوزیشن کون سی ہے. میں نے کہا ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. بہت سے سینئر, ایک نام میں لوں گا, محترم سن رہے ہوں گے شاید مجھے, جہانگیر ترین صاحب, ان جیسے لیول کے بھی لیڈرز نے کہا کہ ہمیں بوائیکاٹ کرنا چاہیے. ہم اوپر سے نیچے آئے, اور جیسے ہی خان صاحب نیچے آئے, خان صاحب نے کہا ہم نے بوائیکاٹ نہیں کرنا, ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اور الیکشن ہم بے شک وہ ہارے. قوم نے دیکھا کہ ایک طرف ممنون صاحب تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, صدر بن گئے, اور دوسری طرف جسٹس بھجی صاحب, ہمارے بڑے آنریبل سٹالورٹ. اور پھر اگلے دن جسٹس بھجی صاحب کی مجھے کال آئی, انہیں شکریہ ادا کیا کہ نوجوان آپ کا شکریہ کہ آپ نے الیکشن کے حق میں اور مقابلے کے حق میں ووٹ دیا. علوی صاحب نے بھی سپورٹ کیا تھا ووٹ کو, اور شاہ محمود صاحب نے بھی سپورٹ کیا تھا. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑے بڑے فیصلے ہماری ریکویسٹ پہ, ہمارے مشوروں پہ چینج کیے ہیں. وہ بڑے جمہوری لیڈر ہیں, وہ بات کو سنتے ہیں. تو آپ نے علی صاحب جس طرح سے کہا کہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس سے JCP سے بوائیکاٹ اور نہیں کرنا چاہیے, بٹ آپ جہاں پر کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پہ ان فیصلوں کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو تاحال نہیں ہو سک رہا. آج بھی خیبر پختونخوا, پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں جنید اکبر صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ ہم مفاہمت کرنے والے ناکام ہو گئے ہیں, جو سیاسی حل تلاش کر رہے تھے ہم ناکام ہو گئے ہیں. سو باقی بچا مزاحمت کی راہ, وہ بھی مزاحمت نہیں ہو پا رہی ہے. تو اب آپ کے پاس کہاں سے پھر یہ سپیس جو ہے وہ ڈرا کرے گی PTI؟ نہیں, میں تو اس بات سے متفق ہی نہیں ہوں. مفاہمت ناکام کیسی ہوئی؟ مفاہمت کی تو ابھی ابتدائی نہیں ہوئی. مجھے نہیں پتا جنید بھائی نے یہ بات کس تناظر میں کی ہے, میں ان سے ملوں گا تو پوچھوں گا. دیکھیں, سیاست میں لوگ بہت ہوتے ہیں, ایک جمع غفیر ہوتا ہے, فیصلہ کن کم ہی ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے. مذاکرات اور احتجاج دونوں اختیار ہمیں بتایا گیا. میرا تو 1.5 سال سے عمران خان صاحب سے ملاقات بند ہے. جب 26 نومبر کی احتجاج ہوا, اس میں ہمارے بندے شہید ہوئے, اس کے اگلے دن جب اسمبلی میں نے ایک سخت سپیچ کی, اس کے بعد سے مجھ پہ کراس ہے. عمران خان صاحب کی ہمیں یہ اطلاع دی گئی کہ عمران خان صاحب نے اختیار احتجاج اور مذاکرات دونوں اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو دیے ہیں. تو ناصر عباس صاحب نے اور اچکزئی صاحب نے بھی مذاکرات کی تو ابتدائی نہیں کی. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آفر کو ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے. بجٹ اجلاس کے دنوں میں انہوں نے مذاکرات کی آفر کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کو فوری طور پہ مذاکرات کے لیے حامی بھرنی چاہیے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھنا چاہیے. نہ وہ وزیر اعظم ہاؤس جائیں, نہ میاں صاحب جو ہیں وہ اچکزئی صاحب کے آفس آف پوزیشن چیمبر آئیں, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں, کیونکہ پارلیمنٹ سب کا ہے. اسی پارلیمنٹ سے میاں صاحب وزیر اعظم بنے ہیں, اسی پارلیمنٹ سے اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے ہیں. تو پارلیمنٹ جب آپ بیٹھتے ہیں, کسی کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ پارلیمنٹ کے وقار کا اضافہ ہوتا ہے. اس میں آپ بیٹھیں,
تو جب یہ بیٹھیں گے اور خدا نخواستہ وہ ناکام ہوتی ہے تو پھر میں ایگری کروں گا محترم جنید صاحب سے کہ یس مفاہمت ناکام ہوئی ہے. مفاہمت تو ابھی شروع نہیں ہوئی, مذاکرات تو ابھی شروع نہیں ہوئے. جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے اس پہ بھی میں ایک بات کر کے پھر آگے اگر آپ کا کوئی سوال ہو, وہ یہ ہے ہمارے ہر لیڈر پہ سوال ہوتا ہے سوشل میڈیا میں ہر جگہ, آپ نکلتے کیوں نہیں, آپ نکلتے کیوں نہیں. اور بھائی نکلنے کا اعلان 2-3 لوگ کریں گے. نکلنے کا اعلان نہ اسد قیصر کر سکتا ہے, نہ شہریار آفریدی کر سکتا ہے, نہ ایون جنید اکبر بھی نہیں کر سکتا. نکلنے کا اعلان احتجاج کا اچکزئی صاحب کر سکتے ہیں کیونکہ اختیار خان صاحب نے ان کو دیا ہے. اس سے پہلے جب ان کو نہیں دیا تھا تب اختیار چیئرمین گوہر کے پاس تھا. اب اگر اچکزئی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ احتجاج ہے پرامن اور پھر کوئی نہیں نکلتا, وہ لیڈر پھر جواب دہ ہوگا. اچکزئی صاحب اگر مذاکرات کی ابتدا کرتے ہیں اور کوئی لیڈر ہمارا سپورٹ نہیں کرتا, اس سے سوال ہوگا کہ بھئی خان صاحب نے اختیار دیا ہے, آپ کیوں نہیں سپورٹ کر رہے. تو کہنے کا مطلب یہ حاصل وصول یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کھڑی ہے. ہر قسم کا ٹینشن, ہر قسم کا پریشر, ہر قسم کا دباؤ انہوں نے لیا ہوا ہے. لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں, لوگوں کے بچے اغوا ہوئے ہیں, اربوں روپے کے آفرز کو ٹکرا ہے. یہ تو ہیروز ہیں عمران خان کے. 50 سال کی سزائیں, عمر ایوب, شبلی فراز, یہ زرتاج گل وزیر, یہ عبداللطیف چترالی, احمد چٹھا, وہ احمد چٹھا جو کنٹینر پہ عمران خان صاحب کو جب گولی لگی تو اس کا بھی بدن خونہ خون تھا, احمد چٹھا, وہ بھی غدار ہو گیا. اچھا یہ ہمارے جو ہیں عمر ایوب صاحب جن کے جو وینٹیلیٹر تک پہنچے. 25 مئی کا جب احتجاج تھا, عمران خان صاحب جب خود لیڈ کر رہے تھے, اس احتجاج میں اتنا زدوکوب کیا گیا عمر ایوب صاحب کو کہ وینٹیلیٹر تک پہنچے. 50 سال کی سزا لے کے فیلڈ مارشل کا پوتا گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی غدار ہے. یہ ایک سازش ہے کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بدنام کرو تاکہ لوگ پھر نہ نکل سکیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں, سب کو یہ کہوں گا, اس ڈرامے بازی سے نکلیں. عمران خان صاحب کے ساتھ آج بھی جو کھڑا ہے میرے لیے وہ عمران خان کا وفادار ہے. ہاں احتجاج کی کال ہر کوئی نہیں دے سکتا, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی نہیں دے سکتا. اچھا جبکہ آپ کی پارٹی سے ہی, آپ کی پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں, سپورٹ آف اچکزئی صاحب. نہیں, میں نے کہا شیخ وقاص اکرم صاحب سے یہی سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو اسٹریٹ موومنٹ کی پوری ذمہ داری سونپی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. صوبے کی حد تک شیخ وقاص پارٹی کا ترجمان ہے اور آپ کو وہی بات کرے گا جو اصولی طور پہ عمران خان صاحب نے وہ اس کا اظہار کر دیا ہے. اسٹریٹ موومنٹ کا عمران خان صاحب نے سہیل کو کہا تھا, لیکن کسی لانگ مارچ کا, ملک گیر سطح پہ احتجاج کا یا مذاکرات کا اختیار آج نہ سہیل کے پاس ہے. سچے خدا لگتی بات کرنی چاہیے, چیئرمین گوہر کے پاس بھی نہیں ہے, نہ راجہ صاحب کے پاس. وہ اختیار اچکزئی صاحب کے پاس ہے, احتجاج کا بھی اور مذاکرات کا بھی. جب تک ان کے پاس ہے ہم میں سے کوئی سٹیپ نہیں بڑھا سکتا. ہاں اگر وہ اختیار خان صاحب ان سے لے کے واپس چیئرمین گوہر کو دیتے ہیں کہ بھئی آپ احتجاج کا اعلان کریں یا مذاکرات کو آپ لیڈ کریں, دیکھیں یہ چیزیں بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہیں. اگر خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اختیار دیا ہے مذاکرات کا, کیا بیرسٹر گوہر یا سلمان راجہ صاحب خود سے مذاکرات شروع کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی کے بانی جو ہیں وہ جس کو ہدایت دیں گے آپ لوگ نے وہی چیز فالو کرنی ہے. بٹ علی صاحب یہ بتائیے 5 اگست کے حوالے سے 5 اگست کو ہوگا کیا؟ کیونکہ ایک بڑی غیر یقینی کی صورتحال پائی جاتی ہے. یہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. ایون بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ زیادہ سفر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی وجہ سے کر رہے ہیں. وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ جی 2022 میں ہی اپوزیشن اس وقت کی وہ 1 مہینے میں اکٹھے ہو گئی تھی اور آپ لوگ 3 سال میں اب تک اکٹھے ہی نہیں ہو پائی ہے اپوزیشن. سو یہ اس طرح کے بھی تانے دیے جا رہے ہیں. پھر دوسری طرف عمران خان صاحب کی فیملی ہے جن کا غم و غصہ ہر سٹیج پہ نظر آتا ہے. وہ 10,000 بندوں کی کال دیتی ہیں علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوں, وہ نہیں اکٹھے ہو پاتے. سو مچ سو کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہم اب اکیلے ہی بہنیں جو ہیں وہ آئیں گی, قیادت کو بھی نہیں آنا چاہیے, کارکنان کو بھی نہیں آنا چاہیے. اب وہ پھر کہہ رہی ہیں کہ 5 اگست کو لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کی جانب احتجاج کریں. یہ کیا ممکن ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی یہ سیم پیج پہ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اور the fight is too visible. علی صاحب آپ اگری کریں گے اس بات سے, کیوں ایک ڈسٹنس نظر آ رہا ہے پارٹی قیادت اور فیملی میں؟ بہنیں ہیں, بھائی کے لیے پریشان ہیں, ان کی بہت سی باتوں کو درگزر بھی کرنا چاہیے. اگر کوئی بات ایسی ویسی ہو بھی جائے, جس طرح بھی نورین آپا سے ایک بات ہوئی تھی, میں نظام کو بھی کہوں گا, حکومت کو بھی کہوں گا, بہن ہے, ان کا ایک بیٹا جیل میں ہے اور بھائی ان کا جیل میں پڑا ہوا ہے, مشکلات کے شکار ہیں, تو ایک خاتون ہوتے ہوئے ان کو سپیس دیں. کیونکہ جو اصولی موقف ہے وہ عمران خان کا وہ موجود ہے کہ ہم مار کے حق میں کدھر کھڑے تھے, پوری قوم اپنی پاک فوج کو سپورٹ کر رہی تھی. اسی طرح احتجاج کے حوالے سے اور آپ کی پارٹی نے ڈسون بھی کیا ہے نورین نیازی صاحبہ کے بیان کو.
آپ آئے انہوں نے بات کر دی ہے, لیٹ اٹ گو. میں سب کو کہوں گا لیٹ اٹ گو. خاتون ہیں, نان پولیٹیکل ہیں, پریشان ہیں, اور انہوں نے خود بھی کہا کہ میں نے کہا تھا کہ کو نہ چلائیں. تو کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں میں پڑھنے کی جب ملک کا سب سے بڑا لیڈر اور فارمر وزیر اعظم جیل کی کال کوٹھڑی سے نریندرا مودی کو ڈنکے کی چوٹ پہ اس نے چیلنج کیا, اور ہماری پوری سوشل میڈیا ٹائیگرز پوری رات 24 سے 48 گھنٹے ہم پاک فوج اور ایئر فورس کے ساتھ, نیوی کے ساتھ کھڑے رہے, اور وہ جیت پوری قوم کی تھی, اور اس کو ایکنالج کیا حکومتی وزراء نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی. سب نے کہا کہ پوری قوم ساتھ کھڑی تھی, خاص کر حکومتی وزراء نے اپوزیشن کو بالکل اپریشیٹ کیا کہ اس پہ ہم سب اکٹھے تھے. تو جب ایک چیز سٹل چیز ہے, پوری قوم اکٹھی, اس کو کیوں ہم کنٹروورشل بنائیں؟ بہنیں بات کر دی, سسٹر نے جانے دیں. اور جہاں تک ان کی احتجاج کے حوالے سے کوئی بات ہے, ان کی سوچ کے مطابق ان کو ایک چیز صحیح لگتی ہوگی, اس کو پارٹی قیادت کور کمیٹی میں, پارلیمنٹری پارٹی میں یا پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس کرے گی. جو مناسب فیصلہ ہوگا پارٹی کرے گی, اور چکزئی صاحب اس کا اعلان کریں گے. اور یہ خبر بھی ہمیں سسٹرز کے ذریعے آئی تھی کہ چکزئی صاحب کو اختیار دیا گیا ہے. اب کیا چکزئی صاحب اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور گور صاحب اور پارٹی قیادت کیا احتجاج صوبوں میں ہونا ہے, احتجاج اسلام آباد جانا ہے یا اڈیالہ جانا ہے, یہ فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے ایک مشورہ پارٹی کو دیا ہے کہ کسی ایک جگہ جلسہ آپ نہ کیجئے, یا کسی ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اوپر سے گولیاں مارتے ہیں. آپ پورے ملک میں احتجاج کیجئے. میں نے مشورہ دیا ہے کہ پورے ملک کی پریس کلبز میں پرامن طور پہ نکلیں. چاروں صوبوں میں, کشمیر اور جی بی میں یہ ہزاروں پریس کلبز ہیں, وہاں پرامن طور پہ 50 بندہ بھی اگر بیٹھ جاتا ہے, یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں, ہر پریس کلب کے سامنے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کیا احتجاج کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی ہیلتھ, ان کی فرسٹ جو ہماری جو بھابھی ہیں فرسٹ لیڈی, ان کی وائف, ان کو ہیلتھ فیسلٹیز, ڈاکٹر یاسمین کو ہیلتھ فیسلٹیز, رہائی پولیٹیکل پرزنرز کی, اس کا بڑا امپیکٹ پڑ جانا ہے. اور ساتھ ساتھ کسی بھی صورت میں مذاکرات کا کوئی بھی آپشن اس کو ریجیکٹ نہ کریں. اگر کوئی راستہ نکلتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا پرامن اور عزت کے ساتھ, بغیر کمپرومائز کیے, میں سمجھتا ہوں یہ ون ون سچویشن ہوگی. اور اس میں اب چکزئی صاحب کے کورٹ میں بال ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے آفر کر دی ہے 2 بار. میں سمجھتا ہوں چکزئی صاحب کو اور ہماری قیادت کو مذاکرات کے آفر پہ آگے بڑھنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے اگر کوئی راستہ نکلتا ہے. اور احتجاج میرے خیال میں پرامن احتجاج ہمیں پورے ملک میں پھیلانا چاہیے. صرف پختونخوا سے نہیں ہوگا, پنجاب نکلے گا تو اس کا وزن بڑھے گا. اور علی صاحب, ہمارے صوبائی صدر آپ چکزئی صاحب کو یہ بھی مشورہ دیں گے کہ اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی جائے, جو کہ آج کل متنازع بیانات کی وجہ سے کافی زیادہ خبروں کی زد میں ہیں؟ دیکھیں, مولانا صاحب کے پاس اپنا میں قابل احترام ہے, انہوں نے جو شہیدوں کے بارے میں ایک بیان دیا ہے, سب نے اس سے ڈفر کیا ہے. ہم سب اپنے شہیدوں کے ساتھ ہیں اور ہمیں اپنے شہیدوں پہ فخر ہے. اور شہید تنخواہ کے لیے نہیں, وہ اپنے ملک کی محبت میں کوئی بھی پاکستانی اپنی جان آفرین پہ سپرد کرتا ہے, چاہے وہ فوجی ہو, پولیس ہو, یا کوئی عالم ہو, یا کوئی آپ میرے جیسے سویلین ہو. ہم اپنے ملک کی خاطر قربانی دیتے ہیں. 60-70 ہزار کے لیے کوئی جان نہیں دیتا. لیکن باقی جو ان کے بیان میں اور پولیٹیکل باتیں ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے نا. ایک پرانے سیاسی لیڈر ہیں, ایک مذہبی رہنما ہیں, ان کی بات کو سننا چاہیے. جہاں تک ان کا ہمارے ساتھ اکٹھے اپوزیشن میں چلنا ہے, میری تو خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں. لیکن اب ماضی کا بھی ان پہ کچھ بوجھ ہے, رجیم چینج کا بوجھ ہے, 17ویں ترمیم LFO کا بوجھ ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں. یہ 26ویں ترمیم جو پاس ہوئی, یہ ساری چیزیں کسی نے زبردستی تو نہیں کرائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا ایک ہی بار مولانا صاحب کفارہ ادا کر دیں اور دل سے عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائیں. یقین کریں, عمران خان میں ایک کوالٹی ہے, جو اس سے ہاتھ جو ہے نا ملاتا ہے نا پکا. عمران خان کا ہاتھ کٹ جائے گا خدا نخواستہ, لیکن وہ ہاتھ چھوڑنے والا آدمی نہیں ہے. مضبوط آدمی ہے, ثابت کر دیا ہے, 1000 دنوں سے جیل کے اندر ہے, نہ ڈیل کی, نہ ڈھیل مانگی, نہ ملک سے باہر گیا, نہ اس نے کوئی اور آنکھ مانگ کسی کو ماری. بیٹھا ہے وہ مرد مجاہد اندر. میں سمجھتا ہوں عمر کے حصے میں مولانا صاحب کو ایک مرد حر کے ساتھ ملنا چاہیے تاکہ پاکستان ٹھیک ہو جائے. رائٹ. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال بریفلی مجھے یہ ضرور آپ سے جاننا ہے کہ
जब गुज़िश्ता दिनों में अलीमा खान साहिबा वो चित्राल जा रही थी, लोगों से इंटरेक्शन हुआ, फिर वो अब भी लोगों से इंटरेक्शन कर भी रही हैं और मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं अपने भाई की रिहाई के लिए, और जो आपने भी जिस तरह से उनकी मुश्किलात का जिक्र किया, आपने ट्वीट किया था जिसके हवाले से फिर आपको बड़ी सफाई भी देनी पड़ी। आपको लगता है अली साहब के वो जो मौरूसियत के हवाले से आपका ट्वीट था वो इल टाइम था? नहीं, वो उनके हवाले से नहीं था, वो पार्टी क़ियादत के लिए था। बाकी वो एक उसूली फ़ैसला है, पार्टी का एक मुरव्वजा उसूल है और वो सब पे लागू होता है, मुझ पे भी और हर किसी पे, और ख़ान साहब की फ़ैमिली पे भी। लेकिन चूँकि वो लोग बहने सियासत में नहीं हैं तो उसका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो पार्टी क़ियादत के लिए था कि इमरान खान साहब ने अगर अपनी फ़ैमिली को पॉलिटिक्स में नहीं लेके आए तो हमारे वज़रा, हमारे MNAs और हमारे MPs को चाहिए कि इख्तियार पार्टी कारकुनान को दें, बजाय इसके कि अपने चचा को, अपने भतीजे को, अपने फूफी को रिज़र्व सीट पे लाना, अपने किसी छोटे भाई को जनाब अगर आप वज़ीर हैं तो उसको अपने कामों का इंचार्ज बना दें। नो, ये एक तंजीमी जमात है, इसने तंजीम के साथ चलना है, तो उसका ताल्लुक PTI से था, वो सिस्टर से उसका कोई ताल्लुक नहीं। राइट, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।